बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। कल जब मैं इस वक्त आप लोगों के सामने हाजिर हुई थी प्रोग्राम के साथ, तो उस वक्त मैंने आपको खुशखबरी ये दी थी कि आबना हरमज़ जो है वो खोल दी गई है। और अब्बास इराक़ची साहब के एक एक्स पर पैगाम के फ़ौरन ही बाद ट्रुथ सोशल पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये न सिर्फ ये कि शुक्रिया अदा किया ईरान का, उसके बाद उन्होंने शुक्रिया की एक लंबी फहरिस्त सामने रखी, लेकिन उसमें ज़ाहिर उन्होंने पाकिस्तान को प्राइड दी, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को दी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को दी। लेकिन जब लगभग अब 24 घंटे हो चुके हैं और अब खबर यह है कि आबना हरमज़ एक मरतबा फिर बंद कर दी गई है। वजह ये वो ट्रस्ट डेफिसिट है जिसका हम शुरू से तस्करा करते आ रहे हैं। एक जानिब ईरान और अमेरिका के माबैन होने वाले मुज़ाकरात में जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो मुआशी सूरत हाल है। और ये मुआशी सूरत हाल मैं हमेशा तस्करा करती हूँ कि हम पाकिस्तान की ज़ाहिर है कॉन्टैक्ट्स में बात करते हैं, लेकिन आज हम दुनिया के कॉन्टैक्ट्स में बात करेंगे कि दुनिया को इस वक्त आबना हरमज़ के बंद हो जाने का कितना नुकसान हुआ और कितना फ़ायदा हुआ। और दूसरा और सबसे अहम नुकता कि पाकिस्तान के मौजूदा रिजर्व जो हैं वो ज़ाहिर उस पर बड़ा क्वेश्चन हो रहा है। मुझे पता है सोशल मीडिया पर बड़ी बातचीत हो रही है, लेकिन एक सालिस के तौर पर पाकिस्तान दुनिया के सामने उभरा है। तो क्या ये सालसी, ये सिफारतकारी पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम में तब्दील होने जा रही है या नहीं? माहिर मुआशियात है, अहम शख्सियत हैं, इंपॉर्टेंट गुफ्तगू करते हैं, ज्वाइन करने जा रहे हैं शब्बर ज़ैदी साहब। ज़ैदी साहब थैंक यू वेरी मच। ज़रा मैं हमेशा कहती हूँ कि आप इंतहाई इंटेलेक्चुअल शख्सियत हैं, पाकिस्तान की एक मायनाज शख्सियत हैं। कितना तारीखी लम्हा है ये पाकिस्तान की सिफारतकारी में जो आज आप विटनेस कर रहे हैं और दुनिया भी विटनेस कर रही है? और दूसरा ये फरमाइएगा कि क्या आपको लगता है कि हकीकत हाल ये जो मौजूदा सूरत हाल है ये कंटिन्यूएशन रहेगी इसकी, यानी मुज़ाकरात की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो पाकिस्तान का रोल है जो आज इस कन्फ्लिक्ट में नज़र आया है, ये रोल पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान को इस लेवल की मेडिएशन में, इस लेवल के तस्फिये में कभी नहीं पाकिस्तान इन्वॉल्व रहा। अच्छा, उसकी जो उसमें कुछ जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी ज़ाती खूबियाँ और उनकी ज़ाती कोशिशें शामिल हैं, इसमें हमें इनकार नहीं है। कोई आदमी अपना एक्शन करता है, पार्टिसिपेटिव एक्शन करता है, जिसकी बात को सुना जाता है तो दूसरा आदमी उसको लिहाज करता है, तो हमें उन शख्सियात का भी शुक्रगुजार होना चाहिए एज ए पाकिस्तानी स्टेट। अच्छा, दूसरी बात जो इसमें बेहद अहमियत रखती है वो ये है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त जारी है तो इस नेगोशिएशन में, हाँ, उस कॉन्फ्लिक्ट में लोग, मेरा ज़ाती व्यू में, ये मेरा व्यू है कि लोग उस कॉन्फ्लिक्ट को पूरी तरह उसका इदराक नहीं कर रहे। ओके, हाँ। अच्छा, उस कॉन्फ्लिक्ट में दो पार्टनर नहीं है, उसमें मतलब दो साइडें नहीं है, तीन साइडें हैं। एक ईरान, एक दूसरी साइड पर इसराइल और अमेरिका, ऑलराइट, और तीसरी साइड जो है वो है जीसीसी कंट्रीज। जो लोग इस ट्रायंगल में लोग समझ रहे हैं कि ये बायलैटरल है, ये बायलैटरल नहीं है, ट्रायलैटरल है। ओके, जीसीसी कंट्रीज का एक रोल है, एक उनका स्फीयर है, और जीसीसी कंट्रीज के साथ अगर किसी कंट्री का कोई रिलेशन या ट्रस्ट है तो वो पाकिस्तान। ठीक है, तो ये जो ट्रायलैटरल पोजीशन आई है, इस ट्रायलैटरल पोजीशन की वजह से ये बात आगे बढ़ी है। बात पाकिस्तान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने क्योंकि देखें ना, आप जैसे आप बात कंटिन्यू कीजिएगा, जब ईरान का पूरा वफ्द आया है उससे पहले सऊदी अरब का पूरा वफ्द आया, कतर का, और आपको याद होगा वज़ीर ख़ारिजा की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जीसीसी के, जिनको ममालिक का आप तस्करा फरमा रहे हैं। अच्छा, अब मगर जो बात दूसरी है वो ये है कि ईरान का एक रजीम अपने तौर पे काम कर रहा है, और हमारा जो हमें ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए एज ए पाकिस्तानी कि हमारा टिल्ट जो था वो जीसीसी और अमेरिका की तरफ था। अच्छा, टिल्ट कह लें या थोड़ा सा नजरियाती कह लें, जो भी आप उसे कुछ कह लें। ये जो जब ये पिछली दफा जंग हुई थी लास्ट, अच्छा वो जो मेरा ख्याल है 10 रोज की जंग, हाँ, जो 10 रोज, उस जंग के दौरान पाकिस्तान के
پاکستان نے اور پاکستان کی شخصیات نے کچھ اتنا اہم رول ادا کیا تھا کہ اس نے ہمارے ایرانی ٹرسٹ ڈیولپ کر دیا. اچھا اب آپ رک جائیں نا, یہ آپ ایران اور امریکہ والی 10 روزہ جنگ کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی, اس وقت بھی. اس وقت بھی میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. یعنی انیشل سٹیج پہ 10 روزہ جنگ میں 10 روزہ جنگ میں, اور اس کو آسان کر دیتا ہوں میں, اس کو شاید یہ وہ 10 روزہ جنگ میں بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں, وہ 10 روزہ جنگ ہماری گارنٹی پہ بند ہوئی تھی. اکبر صاحب بہت بڑی باتیں کر جاتے ہیں واقعی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ جنگ آج آپ کو جو ہماری امپورٹنس نظر آ رہی ہے, یا ہم نیگوشیشن ٹیبل پہ درمیان میں بیٹھے ہیں تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی اسپونٹینیس ہے. وہ جو 10 روزہ جنگ تھی, اس 10 روزہ جنگ میں ہمارا بہت امپورٹنٹ رول تھا, اور اس کو بند کرانے میں, اس میں امن کو قائم کرنے میں, اور اس امن کو قائم کرنے میں ہم نے رول ادا کیا. اور وہ رول اس طرح کا تھا کہ اس رول کا کانفیڈنس ایران کے پاس ہوا. جی جی وہ ہم نے دیکھ لیا نا. دوسری بات, آپ ایک چیز شاید آپ نے کوئی اور چیز ریئلائز نہیں کی, شاید آپ لوگ اس کو کسی اور کانٹیکس پہ دیکھتے ہیں. کراچی شہر میں کبھی کوئی سربراہ مملکت نہیں آیا تھا کوئی 10-12 سال سے. صحیح ہے. جو پہلا سربراہ مملکت کراچی آیا تھا وہ رئیسی تھا. بالکل صحیح ہے. آپ کو پتا ہے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ میں کراچی جانا چاہتا ہوں. کیوں؟ اور ہم لوگ مطلب سارے لوگوں کے لیے بڑی سرپرائزنگ بات ہے. I don't know exactly what's the... اچھا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بہت ڈیپ روٹڈ کانفیڈنس ٹرسٹ ریلیشن شپ ڈیولپ ہوئی ہے ان دا لاسٹ 6 months, I would say a year or 2, between the Irani leadership and the Pakistani leadership. اور میں آپ کو یہ بات آج بالکل کلیئرٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ٹرسٹ کا گیپ ہوگا پاکستان کے لیے تو شاید دوسری سائڈ سے ہو. ایران از ٹوٹلی ٹرسٹنگ پاکستان. میں آپ کو یہ آپ کہہ رہا ہوں, آپ میری بات کو کبھی غور سے کبھی اینالائز کر سکتے ہیں. تاریخ ثابت کرے گی, یہ تاریخ ثابت کرے گی. میں آپ کی بات کو اس لیے کہہ سکتی ہوں, اب اگر آپ فوٹیج چلائیں تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا. شبر صاحب ہر چیز کے نا کچھ جیسچرز ہوتے ہیں. جب ایران کا وفد پاکستان پر اترا اسلام آباد کے اندر, تو جس پروٹوکول کے ساتھ سی ڈی ایف نے ان کا استقبال کیا وہ بڑا دیکھنے والا تھا اور تاریخی تھا. لیکن جب تہران پہنچے ہیں وہ, اور جب عباس سراغچی صاحب نے ان کو ایئرپورٹ پر گلے لگایا ہے, جس پر آپ نے نغمہ بھی ابھی سنا, وہ جس گرم جوشی سے انہوں نے حق کیا یا ان کو پرتپاک انداز سے بات کی ہے, وہ ٹرسٹ مجھے جھلک رہا ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں, میں نے آپ کو کیا کہا ہے, دیکھیں نا, مین ٹو مین بھی ایک چیز ہے, نیشن ٹو میں یہ نیشن کہہ رہا بھی ہوں نا, ہے. دیکھیں ہمارے چیف صاحب ہمیشہ ہر جگہ جاتے ہیں, وہ ٹائی لگا کے جاتے ہیں. آپ نے غور کیا؟ میں تو یہی سارا کچھ غور کر رہی ہوں, لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کیا غور کر رہی ہیں, یہ غور کرنے کی بات ہے. انہوں نے ٹائی نہیں لگائی کیونکہ وہ ایران میں ٹائی نہیں لگاتے لوگ, ایران میں لوگ ٹائی نہیں لگاتے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں, اچھی بات کہہ دی, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آج نیگوسیشن ہے پاکستان از یہ پچھلی, اچھا دوسری سائیڈ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیوں اپلائی ہے, ہاں یہ بھی بڑا سوال ہے نا. اچھا یہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو میں. یہ تو سبھی کے لیے مسئلہ ہے کہ بھائی کیا ہو گیا ڈونلڈ ٹرمپ کو کھانا کھاتے ہوئے پاکستان, سوتے ہوئے پاکستان, جاگتے ہوئے پاکستان. وائی پاکستان بیکاز جو پہلے والا جو ہمارا ان سے کے ساتھ ہمارا جو آپ ایگریمنٹ تو نہیں کہہ سکتے, انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں کہہ سکتے, ایک پرسپشن تھا, اس نے تھوڑا سا اس کو توڑا تھا. اچھا, تو وہ اس چیز کا اس کو احساس ہے, وہ اس پہ شرمندہ ہے, اس کو پتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. انٹرسٹنگ یہ بات اب آپ پوری It is the realization, Washington realization or only the Donald Trump realization? جب what he did by killing the supreme leader was not his choice, was not desired by Pakistan. Not desired. Indeed, obviously. So we are very annoyed with him on that part. So he is trying to pacify us, or he is trying to please us, and he knows about it why we are annoyed. He knows why we are annoyed. وہ اس کو پتا ہے کہ ہم کیوں ناراض تھے,
تو وہ بار بار جو ہمارا نام لے رہا ہے, وہ جو بار بار باتیں کر رہا ہے, وہ اس کو پتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ میں جو آپ کو کیا اچھی بات کی ہے, مطلب بہت عمدہ گفتگو. I really appreciate کہ یہ جو پاکستان کی امپورٹنس یہاں بھی کیوں ہے اور وہاں بھی کیوں ہے. اچھا, وہاں بھی دونوں آپ کو میں نے بتا دی, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب اس میں ہمیں پھر میں کہتا ہوں کہ ہمیں کریڈٹ شخصیت کو بھی دینا چاہیے. لیکن ہاں یہ ہمیں دینا چاہیے کریڈٹ شخصیت کو کہ ڈیل صحیح ہوئی ہے. میں بریک کی مجھے اجازت دیجیے گا, ہم بریک سے واپس آتے ہیں. بہت انٹرسٹنگ بات کرتے ہیں شبر صاحب. میرے لیے یہی تذبذب تھا کہ بھائی وائے پاکستان, اور آج آپ اتنے بلو آئیڈ ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں امریکہ کے لیے سارے لوگ ہمیشہ اچھے نہیں رہتے اور سارے برے بھی نہیں رہتے. ابھی ریسنٹ پاسٹ کی مثال انڈیا, نریندر مودی آپ کے سامنے ہی ہے, کیا خجر خوار ہو رہا ہے وہ. لیکن اب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آتے ہیں, میں نے کل دیکھا کہ آپ نے ہرمز کے کھلنے کا صرف ایک ایکس پر پیغام آیا, پھر سوشل ٹروتھ پر آیا, ٹروتھ سوشل پر آیا, اور 83 پر بیرل پر جا کر آئل پرائسز رک گئے. کیا اگر ڈونلڈ ٹرمپ اسلام آباد آتے ہیں, پاکستان آتے ہیں, تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ ایک تو یہ امپورٹنس ہے. دوسرا یہ کہ ڈالر اور یان کی بیچ میں کھڑی ہوئی دنیا کی معیشت جو ہے وہ کس جانب بڑھ سکتی ہے, اور کیا اس کے اثرات خطے کو, پاکستان کو بالخصوص, اس پیرائے میں بات کریں گے, اور دنیا پر کیا پڑیں گے رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک پر تھے اور ذرا گفتگو ہو رہی ہے دنیا کی معیشت, دنیا کے حالات پر, اور اب ظاہر ہے جو پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا. شبر صاحب, میں کیونکہ کچھ سوال اس لیے کرتی ہوں, جان بوجھ کر کرتی ہوں کہ وہ بات جو ظاہر ہے لوگوں کے ذہن میں وہ آپ تک اور ہم تک پہنچ جائے, لوگوں کے ذریعے بھی صحیح بات پہنچے. ابھی پاکستان کو اپنے قرضے چکانے, ہندوستان کی بار بار بات اس لیے آتی ہے کہ وہ صبح سے بیٹھ کر جو راگ الاپ رہے ہیں کہ کر لیں سفارتکاری, معاشی طور پر بدحال ملک ہے اور فلانا ہے اور دھماکہ ہے. سعودی عرب نے آپ کو دیے لگ بھگ 3.5 ارب ڈالر, سہارا ہو گیا آپ کو, اور 5 پہلے کے تھے نا. آپ کا ریزرو اس وقت کھڑا ہوا ہے لگ بھگ 16 یا 17 پر, جو میں نے پڑھا. اب آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ اس وقت جو آپ کی معاشی صورتحال ہے, کیا آپ اس میں بھی بہتری دیکھ رہے ہیں, کچھ اس کو بھی اسٹرینتھنائز کر رہے ہیں؟ دو چیزیں سائملٹینیسلی, دو چیزیں ہیں اس میں. جو پاکستان کی معاشی پرابلم ہے اس سے کوئی ڈینائل نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جی پاکستان اپنے معاشی پرابلم سے باہر آ گیا تو وہ صحیح نہیں, وہ بات صحیح نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. مگر جو اس پوری وار سے جو 28 فروری 2026 کو شروع ہوئی ہے, اس پوری وار سے ڈائنمکس آف دا ورلڈ چینج ہو گئی. دنیا بالکل الٹی ہو گئی. اچھا, اب آپ اگر آپ مجھے فالو کرتی ہیں تو میں پاکستان میں اگر آپ ابھی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی موومنٹ دیکھیں تو اس میں پیسے آ رہے ہیں, اور ریمیٹنسز. ہاں نہیں, ریمیٹنسز نہیں ہے وہ, only not remittances, bonds. نہیں, not remittances تو وہ ہے ہی نہیں. bonds نہیں, وہ تو وہ پیسے ہیں جو دبئی سے ہمارے لوگ نکال رہے ہیں, وہ پاکستان میں لا رہے ہیں. وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں. جو ہمارے لوگوں کی انویسٹمنٹ پڑی تھی وہ ابھی پاکستان میں پیسے کو بلاک نہیں کرنا چاہتے, تو لا رہے ہیں وہ ڈالر روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں, مگر پاکستان میں ہے, مگر وہ ریمیٹیبل ہے ان کو. اوکے. اور انشاءاللہ تعالیٰ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں اور کنسیشن دیے جانے والے ہیں, اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں پیسے اور آئیں گے. یہ بالکل میں کلیریفائی کر رہا ہوں آپ کو, آج کہہ رہا ہوں. اور آپ دیکھیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں, اور یہ سارے پیسے وہ ہیں جو دبئی سے نکلے ہیں. جس دن دبئی کی ایئرپورٹ پہ جس دن ایئرپورٹ دبئی کی بم گرا ہے, اس دن سارے پیسے ٹرانسفر ہو گئے لنڈن, نیو یارک, لنڈن, زیورک, سنگاپور میں. تو وہ پیسے سارے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں, اور ہم لوگوں کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان جو لنڈن میں پڑے ہیں اس کو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں لے آؤ. تو وہ میں امید کر رہا ہوں کہ کم از کم 3 سے 4 بلین آ جائے گا. ایک یہ ہوگی. not bad at all. دوسرا جو ہم نے ری انفورسمنٹ کی ہے سعودی عرب میں, ہمیں اس کا بھی بل کرنا ہے ابھی.
हाउ आओ क्या मतलब? कैसे करेंगे? कैसे बिल करेंगे? बिल करते हैं कि आप कह रहे हैं यार ये जहाज 4 जहाज हैं, इसकी ये प्राइस इसकी कॉस्ट है हमारी, तो क्या मतलब इसमें कैसे की बात क्या है? मतलब इससे पाकिस्तानी परेशान हो जाते हैं क्या? 23,000 फौज है हमारी इस वक्त, 23,000 आर्मी बैठी है हमारी जीसीसी में, और हमने एक बेस को कंट्रोल किया हुआ है, तो क्या ये मुफ्त में अल्लाह नाम पे चल रहा है? ये अल्लाह नाम पे चल रहा है क्या? तो आपका क्या ख्याल है? अच्छा ओके मैंने इसकी प्राइस क्या रखी आपको पता है? जो लोग एकदम, मेरा ट्वीट अगर आप देखें, मैंने 10 मार्च 2026 को एक ट्वीट किया था। मैंने कहा था इसकी प्राइस है $150 बिलियन। आप लोगों को ना ये आप क्या मतलब आप मजाक चल रहा है? मजाक नहीं, मैं आप बोलते हैं, आप बोल देते हैं। नहीं तो आप क्या मजाक चल रहा है ये कि मतलब ये अल्लाह नाम पे चल रहा है? मतलब ये क्या? 150 बिलियन डॉलर जी बिलियन डॉलर। एक 1.1 to 2 बिलियन डॉलर का खर्चा हो रहा है अमेरिका इसराइल का वॉर में। और आपने कल का ट्रम्प का बयान सुना होगा, उसने कहा है कि अगर ईरान को कंपनसेशन देना पड़ा तो वो सऊदी अरब देगा। पढ़ा सुना था? ट्रम्प का बयान आया है, ठीक है। तो वो तो उनके पैसे दे रहे हैं, हमारे सर्विस चार्ज भी नहीं देंगे। आप लोग परेशान? अच्छा ये इस बात पे ना मैं परेशान नहीं होती ना, रियलिस्टिक बात नहीं, एकदम शक्ल उतर जाती है इसको। मैंने जिस मीडिया में ये बात की है ना, वो कंपेयर की शक्ल नहीं हो जाती है। मैंने सबसे पहले ये बात की थी मोतीउल्लाह जान के प्रोग्राम में, कोई 2-3 हफ्ते पहले। लोग एकदम शक्ल उतर, मैंने कहा यार तो मतलब हाँ आप चलो मैं 150 छोड़ दो, 100 पे आ जाएंगे आप, मुझे पता है। 15 कह रहा हूँ, तो 15 तो मांग लो, तुम तो 10-5 भी नहीं मांग रही ना। इट इज अ पोजीशन कि वी कैन चार्ज फॉर दैट। क्या नाउ द पोजीशन इज हियर कि हम चार्ज करें उसको? चार्ज करना चाहिए, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? करेंगे, खबर होती है, करना चाहिए, ख्वाहिश होती है। नहीं देखो मेरी बात समझो, मैं इसलिए बोल रही हूँ। मेरी बात सुन। पाकिस्तान ने आज तक किसी के साथ मिलिट्री सपोर्ट गारंटी का एग्रीमेंट नहीं किया। हाँ, एक्सेप्ट विद देम पहली दफा किया है। तो ये जो एग्रीमेंट किया है, ये मैंने दाता दरबार के लिए किया है या अब्दुल्ला गाजी के बाजार के लिए किया है? अच्छा छोड़ दें। नहीं क्या मतलब आप क्या समझ रही है? ठीक है, अच्छा ये भी हो गया। हाँ, आप फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइपोथेटिकल चल लेना कि अच्छा आप चले, आपकी खबर के मुताबिक खबर नहीं है, मेरी डिजायर है और मेरा तज्जिया है। हाँ जी आगे चले। अच्छा ये 2 चीजें हो गई, रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, दूसरा आपने कहा कि फोर्ट्स को आपने, दूसरा आ गया, तीसरा ये आने वाला है कि ईरान खुलने वाला है सेक्शन। व्हाट इज द एंड ऑफ द वॉर? इंपॉर्टेंटली ये है, यही है ना। और है क्या? ईरान खुलने वाला है। 9.5 करोड़ की आबादी है, ठीक बात। 40 साल से सैंक्शन में है। yes. सबसे करीब हम बैठे हैं। We have the biggest market. अच्छा अब आगे तीसरा, अब चौथा सुने। चौथा ये है कि जो ट्रांसशिपमेंट दुबई को हो रही थी, वो ट्रांसशिपमेंट दुबई वारा नहीं खा रही। दुबई इज गोइंग टू क्लैप्स हो गया, आधा क्लैप्स हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद बेनिफिशियरी ट्रांसशिपमेंट का कौन है? आज कराची में जो कंटेनर हैंडल हो रहा है जी सर, वो पूरे साल से ज्यादा है। पूरे साल में 24 दिन में जो हुआ है, 24 दिनों में जो वॉर में हुआ था वो पूरे साल से ज्यादा था। अब हमारा ग्वादर चलेगा, ग्वादर जो हमने ट्रांसशिपमेंट में इस्तेमाल नहीं किया वो ट्रांसशिपमेंट में इस्तेमाल होगा ना। आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है। अब आखिरी चीज वो ये है कि पोर्ट कासिम और धाबीजी इंडस्ट्रियल स्टेट और स्टील मिल और इसके 25 मील के इलाके को एक बाउंड करके एक नया शहर इंशाल्लाह ताला आपको नजर आएगा जिसका नाम है जुल्फिकार आबाद। दैट विल बी द न्यू दुबई ऑफ दिस एरिया। आपको आपकी शक्ल एकदम उतर गई, पता नहीं क्या उतरने की बात ही नहीं, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, आसमान से गिरा रहे हैं। ठीक है, आपको ये बात इसलिए आपको इसलिए समझ नहीं आ रही कि आप 28 फरवरी 2026 से पहले की दुनिया में बैठी हैं। नहीं बैठी है आप, इसलिए बैठी। अभी आपको समझ ही नहीं आ रही। वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील होते हुए दुनिया ने देखा, मैंने भी देख लिया। 28 फरवरी 2026 से पहले दुनिया को पाकिस्तान की 18 मैंने आज भी लिखा है, एक ट्वीट किया है कि इस जंग ने महकूम कौमों को आजाद कर दिया। कोई दो राय नहीं, ठीक है, दो राय नहीं है। और महकूमियत जो होती है ना, ये रिसोर्सेज से नहीं होती, ये माइंड सेट से होती है।
100%. پاکستانیوں کا مائنڈ سیٹ اگر چینج ہو گیا, جو کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ چینج ہونے کی طرف جا رہا ہے, تو یہ آپ یہاں میریکل دیکھیں گی. لیکن آپ پہلے یہ فیصلہ تو کریں نا. آپ نے تو فیصلہ یہ کیا تھا نا, کل تک تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں نے یہاں نہیں رہنا, میں تو شیخ زید اسٹریٹ پہ رہوں گا. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے ان لوگوں کی جن کے پاس دولت تھی, ٹھیک ہے نا. اب وہ شیخ زید اسٹریٹ پہ رہنا والا وارا نہیں کھا رہا نا, اب وہ کہاں جائیں گے؟ پاکستان آئیں گے, کراچی آئیں گے. جائیں گے نہیں, وہ تو رہتے کراچی میں ہی ہے نا. ارے میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں, وہاں نہیں جائیں گے تو کراچی میں رہیں گے, ذوالفقار آباد میں رہیں گے, جو آپ کہہ رہے ہیں. کوئی چوائس ہی نہیں ہے, کوئی چوائس ہی نہیں ہے نا. کہاں جائیں گے؟ اور کون سی جگہ ہے بتا دیں نا مجھے, کہاں جائیں گے آپ بتا دیں, اور جگہ مجھے بتا دیں کہ یار یہاں جائیں گے. سنگاپور رہ نہیں سکتے. اب آپ نے ایک بات کی نا, مجھے ہنسی کیوں آ رہی ہے, لنڈن, تو اس کا مقصد ہے لوگ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں نا کہ کراچی پیرس ہے. نہیں میں ایک بتا دوں ایک بات, میں اس کی بات سے ڈس ایگری نہیں کرتا. میں نے اس کا جواب بھی کسی پروگرام میں دیا تھا. آپ میرے ساتھ فیز 8 پہ چلیں 2 اسٹریٹس پر. نہیں, میں ہنسنے کی بات نہیں ہے. اور اس کی کوالٹی آف دکانیں دیکھیں, اس کی کوالٹی آف گاڑیاں دیکھیں, اس کی کوالٹی آف کسٹمر دیکھیں, تو وہ پیرس سے کم نہیں ہے. یہ بتا دوں, وہ لیاری کی بات نہیں کر رہی ہے, وہ لیاری کی بات نہیں کر رہی ہے. آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں. وہ جس ماحول میں فیز 8 کراچی نہیں ہے شہباز صاحب, نہیں ڈیبیٹ کہیں اور چلی جائے گی. وہ تو وہیں رہتی ہے نا. آپ کا تعلق ہے نا اس علاقے سے, آپ ادھر آتی ہے نا. برج تو آپ کراس کرتی ہے, وہ تو برج کراس نہیں کرتی نا. یہ والا کلفٹن والا برج تو کراس ہی نہیں کرتے. وہ لوگ جو کلفٹن کا برج کراس نہیں کرتے, ان کے لیے تو پیرس ہے نا. آپ کو کیا پریشانی ہے؟ تو یہ میں کہہ رہا ہوں نا, یہ جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پیرس نہیں ہے, میں نے کل بھی کسی پروگرام میں کہا تھا کہ میرے ساتھ چلیں, میں ڈیفینس فیز 8 میں آپ کو 4000 گز کے اس سال میں بنے ہوئے 100 مکان دکھاتا ہوں. ہے نہیں ہے, ہے یا نہیں ہے؟ میں ایگری کروں. تو پھر تو آپ کیسے کہہ رہی ہیں کہ پیرس نہیں ہے؟ پیرس ہے. اور بقول شہباز زیدی کے کہ جس تیزی سے انہوں نے ذوالفقار آباد بنایا, اور جتنی تیزی سے انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی ظاہر ہے ویسے نا, تو بات تو ٹھیک ہی ہے. اگر آپ کسی کو سروسز دے رہے ہیں تو ہم نے چارج بھی تو کرنا ہے نا. کب تک فری لنچ کسی کو مل سکتا ہے؟ شاید یہ بھی اب ہمیں سوچنا ہوگا. سو پاکستان کے لیے پاکستان ایک پرائم لوکیشن پر موجود ہے, خطے میں اپنا اثر رکھتا ہے, اور پاکستان معاشی طور پر مستحکم ہونے جا رہا ہے, ایسا شہباز زیدی صاحب کہہ رہے ہیں. بڑی آپٹمسٹک گفتگو ہو رہی ہے, اسی کو کنٹینیو کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک پر تھے. ظاہر بنیادی طور پر اگر ہم ماسٹرز کی بات کریں تو ان کے لیے تو ڈے ٹو ڈے افیئرس کے جو بھی چیزیں مہنگی ہوتی ہیں, چاہے وہ پیٹرول ہو, چاہے عام کموڈیٹیز ہوں, تو اس پر ان کی زیادہ وہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں بتایا جائے. لیکن ہم جب اوور آل ایک آسپیکٹ کی بات کرتے ہیں دنیا کی اکانومی کی, تو ظاہر وہ ایک بڑا اسپیکٹرم ہوتا ہے. جو بات شہباز صاحب کہہ رہے ہیں یہ بہت انٹرسٹنگ اور بہت معلوماتی بات ہے, اسی لیے میں چاہتی ہوں اس کو کنٹینیو کریں شہباز صاحب. لیکن اس بات کے ساتھ کہ ایک اور جنگ بھی ہے نا, ڈالر کی اور ین کی بھی جنگ ہے. ادھر چائنیز کرنسی اور ادھر امریکن کرنسی کی بھی جنگ ہے, اس میں بھی پھنسے ہوئے ہیں کافی سارے. پھر میں کرپٹو کی ابھی بات نہیں کری کیونکہ بہت لمبا ٹاپک ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب بہت سارے معاملات جو کرنسی کے ویلیو کے ہیں وہ بھی سیٹل ڈاؤن ہونے کا وقت ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ امریکن پولیٹکس اور امریکن اکنومی انڈر پریشر ہے. ٹھیک بات, سب کو نظر آ رہا ہے. صحیح بات. اور امریکنز اب اپنے ریلائبل ایلائز کو نہیں چھوڑ سکتی. ان ریلائبل ایلائز میں ایک بہت بڑا ملک پاکستان بھی ہے, یا آپ اس کو ریلائز کریں. اس وقت تو ٹاپ پر ہے. نہیں ایلائز ہے ان کا, وہ ان کو نہیں چھوڑ سکتی. اور وہ یہ ان کا دوسرا جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکنز کے بیسز ہیں جو مڈل ایسٹ میں, وہ بیسز الٹیمیٹلی ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں. ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے نا. آپ 2 سال 3 سال 4 سال رہ سکتے ہیں نا. الٹیمیٹلی تو وہ ان کو ریپلیس ہوتے جانا ہے آہستہ آہستہ کسی اور فورس کے تھرو, یا لوکل آئے گی تو وہ فورس پاکستان, ترکی, ایجپٹ اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بنے گی. تو جو چیز سیٹل ہونے جا رہی ہے, جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, وہ یہ نہیں آ رہی کہ جو ایک پرسیوڈ اینمٹی کہہ لیں یا ایک پرسیوڈ ٹینشن تھی بٹوین ایران اینڈ سعودی عربیہ ان دس ریجن,
وہ ٹینشن ایگزسٹ نہیں کر سکتی لانگ ٹرم میں. اس کو بالکل ٹھیک بات. ان کو کو ایگزسٹ کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک. کو ایگزسٹ کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں جو کنٹری درمیان میں بیکاز آف دا ریلیشن شپ وتھ انڈیا پھنس گیا ہے نا, وہ یو اے ای ہے. کیونکہ یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے. جی. ان کا انڈیا کے ساتھ بہت کلوز ریلیشن شپ ہے. وہ اس ٹرائنگل کے اندر باہر ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ اگر دیکھیں تو کویت, تو انڈین تو سعودی وہ سوری دبئی میں بھی پھنسے ہوئے انویسٹمنٹ, تو وہاں پہ بھی ان کی بڑی اچھی ہے. نہیں یو اے ای تو ایک ہی بات ہے. دبئی اور وہ میں کہہ رہا ہوں اگر آپ دیکھیں تو کویت اور قطر نے تو ایران کو یہ بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے نا, تو اب وہی پوزیشن سعودی عرب کی ہونے والی ہے. تو اب یہ تو ہمیں تقریباً ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ آئندہ اس وار کے بعد کہ دو آلٹرنیٹ پہ آپ بات کریں نا. ایک آلٹرنیٹ یہ ہے کہ ایران ساتھ یہ ایگریمنٹ ہو جائے گا اور ایران کھل جائے گا, اور ایک دنیا اپنی جگہ پر اگر ایران پہ سینکشن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا دوسری یہ پوزیشن ہے ورسٹ کم ورسٹ, وہ یہ ہے کہ امریکنز ایران کو تو برباد کر دیں گے. دو ہی آلٹرنیٹ ہے نا. دونوں پوزیشنز جو ہیں وہ جی سی سی کنٹری کے لیے اچھی نہیں ہیں. تو ان کے لیے بہتر آپشن یہ ہوگا کہ وہ ایران کے ساتھ کو ایگزسٹنس کی بات کریں. ٹھیک بات. اور وہ اچھا کو ایگزسٹنس کی بات ہوگی تو اس کا مطلب ہے ایران کھلنے جا رہا ہے. اچھا اگر آپ دبئی اور یو اے کی ترقی کو غور کریں تو وہ اس 40 سال میں ہے جس 40 سال میں ایران پہ سینکشن لگی رہی ہے. فیئرلی. ٹھیک ہے. اور اس 40 سال میں جس 40 سال میں کراچی تباہ برباد ہو گیا, اس کا بھی کوئی ریلیشن ہے. انٹرسٹنگ. میں سیکنڈ والی پارٹ پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے. اچھا اب پہلے والے پارٹ کے اوپر, اب جب ایران جو جتنا بھی وہ ایران ہے, آج ایران میں سینکشن کے باوجود آخر امپورٹ کہیں سے تو ہو رہی ہے نا. وہ ساری امپورٹ وایا دبئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب یہ وار ختم ہوگی تو یو اے ای کی اکنومی ایک ڈفرینٹ شکل میں چلی جائے گی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور یو اے ای کی اکنومی اگر ڈفرینٹ شکل میں جاتی ہے تو اس کا جو ڈائریکٹ بینیفیشری ہے وہ پاکستان ہے, اور اس کا جو ڈائریکٹ لاس ہونے والا ہے وہ انڈیا کو ہونے والا ہے. کیونکہ انڈیا کا بڑا سبسٹینشیل انویسٹمنٹ ہے ان یو اے ای. انڈیا از دا لارجسٹ انویسٹر ان دا پراپرٹیز ان یو اے ای. انڈینس جو ہیں سب سے بڑے انویسٹر یو اے ای میں سب سے زیادہ پراپرٹیز جو ہیں وہ انڈینس کی ہے, اور سیکنڈ پراپرٹیز جو ہیں پاکستانیز کی ہیں, اور تھرڈ رشینز کی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ٹرائنگل ہے, یہ ٹرائنگل چینج ہونے جا رہا ہے. تو یہ ٹرائنگل آپ کے خیال میں یہ جو نیگوسیشن میں ہمارا رول آ رہا ہے یا سب کچھ ہو رہا ہے, یہ ایک اس پوسٹ ایران وار بھی تو ہے نا. دیکھیے جو عراقچی ہیں یا لوگ جو ہیں, یہ آپ کے خیال میں یہ آج کی بات تو نہیں کر رہے نا, یہ تو بات آگے آنے والی کی بات کر رہے ہیں. اور اگر آپ جس دن یہ مذاکرات اسلام آباد کے ختم ہوئے تھے نا, تو اس دن آپ نے پزشکیان نے ایک ٹویٹ کیا تھا, اس نے لکھا تھا کہ ہم ایران کے عوام کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایران میں ایک بڑی پبلک ہے جو ڈیفرنٹ طریقے سے کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ سارا کچھ چینج ہو رہا ہے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بیلنس آف پاور, پورا بیلنس آف پاور چلا گیا تھا جی سی سی کے فیور میں, اب وہ ایک توازن میں آئے گا. اچھا مگر اس میں جو اس پہ افسوس کی بات یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے اس بیلنس آف پاور میں ہمیں وہ بینیفٹ نہیں دیا جو ان کو دینا چاہیے تھا. انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ بھی بڑی ہیویلی انڈیا میں کی, ابھی بڑی ہیویلی دونوں نے کی, تو ہمیں وہ بینیفٹ نہیں مل سکا. ٹھیک ہے. Now the time has come to, you know, تو وہ make the others. اچھا مگر ان کو یہ بات کا اندازہ ہے کہ اگر کوئی کنٹری اس سائڈ میں ان کی سوورنٹی ان کے لیے بڑا بیلنس بن سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے. obviously بات ہے. اچھا کیونکہ شبر صاحب وقت ختم ہو گیا اور اب ہم اتنی انٹرسٹنگ بات کر رہے تھے, لیکن اب لوگ کہیں گے کہ پتہ نہیں کس قسم کی بات شبر صاحب سے کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی میں پوچھ لیتی ہوں, صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاکستان آنے کے کتنے چانسز ہیں؟ 60%. اچھا آج کے بعد میں تھوڑا دیکھتے ابھی میں نہیں کہتا 60% چانس ہے, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ڈیمانسٹریٹ کرنا چاہتا ہے کہ اس نے کچھ کیا ہے. ہاں obviously وہاں بیٹھ کے تو attention seeker تو ہے نا, وہاں بیٹھ کے تو نہیں کرے, وہاں بیٹھ کے تو نہیں ہو سکتا نا.
He has to come. تو he has to come. اور وہ جسے کہتے ہیں نا ٹیچر سیکر ہے، اور وہ یہ چاہے گا کوئی ایسی چیز ہو جو پہلے نہیں ہوئی. Alright. اور میرا نہیں خیال کہ And it will transform for اور the Pakistan. میرا نہیں خیال کہ ایران کا کوئی بڑا آدمی یو ایس ٹریول کرے گا. تو اس لیے اگر ایگریمنٹ سائن ہونا ہے، اور یہ جو بات ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا ایک ذہین آدمی وائٹ ہاؤس پہنچنے والے ہیں، تو وہ فیلڈ مارشل کے لیے ہے. ہاں میں بھی بالکل. دیکھیں نا بات یہ نا کہ یہ تو بات صحیح ہے نا کہ آخر مگر ابھی جو ایک کل کی ڈیولپمنٹ، آج کی ڈیولپمنٹ ریسنٹ ہے، یہ تھوڑی ڈسٹربنگ ہے، بٹ مجھے اپنا خیال ہے کہ یہ چیز یہ ایگریمنٹ ہو جائے گی. ہو جائے گی. اور تھینک یو ویری مچ شبر زیدی، بہت بہت شکریہ. ہمارے معیشت دنیا کی اکانومی سے لے کر بدلتے ہوئے منظرنامے پر گفتگو کر رہے تھے. پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.